अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 26 अक्टूबर 2024 को इसराइल ने ऑफिशियली तौर पर ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान किया। Iran's rulers promise to destroy my country, murder my people. I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. जैसे कि इसराइल ने हमास और हज़बुल्लाह को ख़त्म करने के लिए एक फुल फ्लेज जंग छेड़ी थी, अब उससे बड़ी जंग ईरान के खिलाफ भी होने जा रही है। क्यों? क्योंकि इसराइल अब और ज़्यादा गुस्से में। Israel has carried out multiple airstrikes on Iran. Israel is striking Iran. Satellite images Show damage at an Iranian Revolutionary Guard base. Tonight, Iran has launched a barrage of missiles towards Israel. जब आप इस जंग पे नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है कि इसराइल आसानी से इस जंग को जीत जाएगा, क्योंकि इसराइल के पास अमेरिका जैसी सुपर पावर की सपोर्ट है, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज रखता है। और स्टैट्स की बात करें तो ईरान की इकोनॉमी सिर्फ $430 बिलियन की है, जबकि इसराइल की 582। पुटिंग इनटू पर्सपेक्टिव, ईरान की इकोनॉमी सऊदी अरेबिया से आधी और अमेरिका से लगभग 70 गुना छोटी है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका असल में ईरान से डरता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। चले आइए बताता हूं कैसे। ईरान के जियोपॉलिटिकल मूव्स पे अगर हम नज़र डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि ईरान मिडल ईस्ट में होने वाली हर दूसरी जंग में शामिल रहा है, चाहे वो मिलिशियस ग्रुप जैसे हज़बुल्लाह और हमास को फंड्स और आर्म्स देना हो, रशिया को यूक्रेन वार के लिए ड्रोन्स या हथियार फराहम करना हो, और सबसे बड़ी चीज़ अमेरिका जैसी सुपर पावर से बार बार वार्निंग्स मिलने के बावजूद ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश की है। और पिछले 10 सालों में ईरान ने कई बार ग्लोबल ऑयल सप्लाईज को डिस्टर्ब भी किया है। जवाब में अमेरिका ने ईरान की ताकत को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने ईरान पर सैंक्शंस लगाए, उनको ग्लोबल ट्रेड से अलग किया, उनके $12 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स फ्रीज किए और दूसरे मुल्कों को ईरान का तेल खरीदने से रोक लिया। इसके साथ साथ अमेरिका ने इराक को फंडिंग भी दी कि ईरान पर हमला करो, फिर भी कोई भी मुल्क ईरान को हरा नहीं पाया। अब सवाल ये होता है कि ऐसे कैसे मुमकिन है एक छोटी सी कंट्री अमेरिका और चाइना जैसी सुपर पावर पर असर डाल रही है? आखिर ईरान ने कैसी अपने जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी से पूरी दुनिया पे इतना बड़ा असर डाला है? और सबसे अहम बात, पाकिस्तान को ईरान की इन बहादुरियों और बेवकूफ़ियों से क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी शुरू होती है 1979 से, जब ईरान में बहुत बड़ा सिविल अनरेस्ट चल रहा था। 13 महीने के लंबी प्रोटेस्ट के बाद ईरान के शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को हटा दिया गया और ईरान को एक मजहबी लीडर मिला जिसका नाम था रुहुल्लाह खुमैनी। और ये वही शख्स है जिसकी वजह से अमेरिका ईरान को सख्त नापसंद करता है। जब शाह को हटाया गया तो कुछ ईरानी स्टूडेंट्स ने तेहरान में यूएस एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और वहाँ 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स और यूएस सिटीजन्स को 440 दिनों के लिए होस्टेज बना लिया। अगर आपने कोई हॉलीवुड की मूवी या नेटफ्लिक्स का कोई सीज़न देखा हो तो आप जानते होंगे कि अगर किसी भी कंट्री में किसी अमेरिकन डिप्लोमेट या सिटीज़न को हाथ भी लगाया जाए तो अमेरिका अपनी पूरी डेलीगेशन या आर्मी भेज देता है, सिर्फ उस एक शख्स को बचाने के लिए। और यहाँ जब ईरानी स्टूडेंट्स ने 52 अमेरिकन को कैद किया तो यूएस ने ईरान पर हज़ारों सैंक्शंस लगा दिया। सबसे पहले उन्होंने यूएस में पड़े ईरान के $12 बिलियन के एसेट्स फ्रीज कर दिए, जिसमें उनका गोल्ड, बैंक डिपॉजिट्स, प्रॉपर्टी सब कुछ था। इतने से उनका दिल नहीं भरा तो यूएस ने ईरान का तेल लेना भी बंद कर दिया। उस वक्त यूएस तकरीबन $3 बिलियन का तेल ईरान से इंपोर्ट करता था। जस्ट इमेजिन कि ईरान ने एक ही साल में कितना पैसा खो दिया कि अमेरिका अब नाराज़ है। और आखिर में यूएस ने ईरान पर ट्रेड सैंक्शंस भी लगा दिए, जिसकी वजह से कई बड़ी अमेरिकन कंपनीज जैसे पेप्सिको, IBM और जनरल इलेक्ट्रिक
ایران سے نکل گئی. US نے ایران کو ہتھیار بیچنا بھی بند کر دیا, جس کی وجہ سے ایران کو ایک ساتھ ٹریڈ, فائنانس اور ڈیفنس جیسے ہر سیکٹر میں کرپل کر دیا تاکہ ایران کی اکانومی تباہ ہو جائے. کیونکہ ایران اب US کے بیڈ بکس میں آ گیا تھا تو USA نے ہر الائے کو ان سے تعلق توڑنے کا بھی کہہ دیا. اگر US کے سینکشنز کی ہسٹری کی بات کریں تو ایران سے پہلے جس کنٹری پر ایسے سینکشنز لگائے گئے تھے USA کی جانب سے وہ ملک تھا وینیزویلا. Venezuela is embarking this week on a major economic overhaul. The U.S. has imposed economic sanctions against Venezuela. The Trump administration banned trades of Venezuela's debt. Barring Venezuela's debt purchases could cripple the Venezuelan government's ability to pay off interest on its growing national debt. Around 3 out of every 4 Venezuelans now live in extreme. اور آج 2025 میں وینیزویلا کی حالت ایسی ہے کہ وہاں لوگوں کے پاس کھانے کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں. ایران پر 1979 میں سینکشنز لگائے گئے لیکن ایران نہ تو ٹوٹا نہ ہی اس کی اکانومی خراب ہوئی. آج بھی ایران نیوکلیئر بوم بنا رہا ہے, چائنا کے ساتھ آئل ٹریڈ کر رہا ہے, رشیا کو ہتھیار بیچ رہا ہے اور ملیشیاز کو اوپنلی فنڈ کر رہا ہے. اور اتنے سب کے بعد بھی USA یا کوئی بھی ملک ایران پر حملہ نہیں کر سکتا. اب آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ آخر کیوں؟ تو اس کا جواب ہے ایران کی 4 اسٹریٹجک سپر پاورز, جس میں سب سے پہلے آتا ہے جیوگرافیکل پروٹیکشن. اگر ہم ایران کے بارڈرز کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایران ہر طرف سے اچھی طرح نیچرلی پروٹیکٹڈ ایریا ہے. اس کے نارتھ میں ہے کیسپین سی اور البرز ماؤنٹین, ویسٹ میں ہے انتہائی بڑے زاگروس ماؤنٹینز, ایسٹ میں ہے خطرناک ڈیزرٹس اور ساؤتھ میں ہے دنیا کی سب سے امپورٹنٹ واٹر ٹریک شو پوائنٹس کی ایکسیس. اب ہم ان چاروں سائٹس کو ذرا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں. ایران کے نارتھ میں ہے کیسپین سی. اگر کوئی ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اس سمندر کو کراس کرنا پڑے گا, جس کو کراس کرنا انتہائی مشکل ہے. اور اگر کسی کی شپ اس سمندر سے گزر رہی ہو تو ایران میزائل سے آسانی سے اسے نشانہ بنا کر تباہ کر سکتا ہے. اور مان لیں کہ اگر کسی طرح وہ شپس کیسپین سی کراس کر بھی لیتی ہیں تو آگے ان کا سامنا ہوگا البرز ماؤنٹین سے, جو کہ ایران پروٹیکشن کے لیے ایک نیچرل وال کی طرح کام کرتے ہیں. یہ پہاڑیاں ایسی ہیں جہاں سے فوجیوں کا گزرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اور اگر سردیوں کی بات کریں تو ونٹر سیزن میں تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک اور ڈیڈلی ہو جاتا ہے. جیسے ہٹلر کی آرمی نے سوویت یونین کو تباہ کرنے کے لیے فوجیوں کو یہاں ٹھنڈ سے مروا دیا, ویسے ہی کوئی بھی انویڈنگ فورس یہاں سے اگر گزرے گی تو فریز ہو جائے گی. موونگ ٹو دا ویسٹ سائڈ, ایران کے ویسٹ میں ہے مائٹی زاگروس ماؤنٹینز. یہ ماؤنٹینز ٹال, رف اور انکراسیبل ہے. جو ان کو انکراسیبل بناتے ہیں وہ ہے اس کا اوبڑ کھابڑ رستہ. جب عراق نے ایران پر حملہ کیا ڈیورنگ دا پیریڈ آف 1980-1988, عراق کے صدام حسین کو لگا کہ وہ ایران کو بہت آسانی سے ہرا سکتا ہے. اور اتنا کانفیڈنٹ وہ ہوتا بھی کیوں نہ, آخر اس کے ساتھ امریکہ کی اور سعودی عربیہ کی سپورٹ اور فنڈنگ جو جڑی تھی. اور جب عراق نے اپنے ٹینکس اور ہیوی آرٹلری کو زاگروس ماؤنٹین سے گزارنے کی کوشش کی تو پتھریلے اور خطرناک رستے ہونے کی وجہ سے وہ سب ان میں اٹک گئے. وہ بھی اتنا برا کہ اب ہیوی ایکوپمنٹ کسی بھی طرح موو نہیں کر سکتا تھا. اور یہی پر ایرانین فوج نے ان پر سرپرائز اٹیک کیا اور پھر پہاڑوں میں غائب ہو گئے. یوں 8 سال تک یہ جنگ جاری رہی اور عراق 8 سالوں تک ٹرائی کرتا رہا لیکن ایران کو ہرا نہیں سکا. جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاہے کوئی بھی آرمی ہو, وہ جتنی بھی طاقتور ہو, ایران کے ویسٹ بارڈر سے گزرنا امپاسبل ہے, which makes ایران uninvadable from the west side. اب چلتے ہیں ساؤتھ سائڈ پہ, جو کہ ایران کی دوسری سپر پاور ہے. ایران کا ساؤتھ میں کنٹرول ہے 2 بہت امپورٹنٹ واٹر باڈیز پر, which are پرشین گلف اینڈ گلف آف عمان. یہ کوئی عام واٹر باڈیز نہیں بلکہ یہ جوڑتی ہیں آپس میں اسٹریٹ آف ہرمز کو. یہ دنیا کی سب سے اہم آئل ٹریڈ کا چوک پوائنٹ ہے. دنیا کا 1/5 آئل یہیں سے روز گزرتا ہے. اور اگر ایران اس نیرو پیسیج کو بلاک کر دے تو راتوں رات تیل کا دام ڈبل ہو سکتا ہے.
اور جس کا اثر چائنا، US، پاکستان، انڈیا اور پوری دنیا کی اکانومی پر پڑے گا۔ اور سب سے مزے کی بات، ایران کو یہ چوک پوائنٹ بند کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ صرف ان کی دھمکی ہی کافی ہے۔ ان کی دھمکی دینے کے بعد گلوبل مارکیٹس میں ٹینشن کا ماحول آ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ ایران کو اٹیک کرنے سے پہلے بہت مرتبہ سوچتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں سپر پاور 3 کی طرف، پراکسی وارفیئر اسٹریٹجی۔ ایران کی تیسری طاقت ہے ان کی پراکسی وار کا طریقہ، کیونکہ ایران بہت ہی کم خود کسی ملک کے ساتھ لڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اپنا کام خود نہیں کرتا، بلکہ دوسرے لوکل گروپس کو یوز کر کے کرتا ہے اور ان سے یہ سارے اچھے اور گندے کام کرواتا ہے۔ ایران میجرلی 3 سٹیپس پہ پراکسی وار چلاتا ہے۔ وہ ایسے گروپ ڈھونڈتا ہے جو کامن دشمن سے نفرت کرتے ہیں، جیسے کہ حزب اللہ لیبنان سے، حماس غزہ اور حوثیز یمن کے۔ پھر ایران ان کو ویپنز، میسائلز اور ٹریننگ دیتا ہے، اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ، وہ ان کو فائنینشیل سپورٹ دیتا ہے، جس کا فائدہ ایران کو یہ ہوتا ہے کہ ایران اپنی آرمی بھیجنے کی بجائے لیبنان، غزہ، سیریا اور یمن میں اپنا انفلوئنس اور ان گروپس کو یوز کرتا ہے، جس کی وجہ سے اگر ایران کے کہنے پہ بھی حماس اور اسرائیل لڑتے ہیں تو یہ حماس ورسس اسرائیل وار بن جاتی ہے، نہ کہ ایران ورسس اسرائیل۔ پلس ایران ان پراکسی ملیشیاز کے ذریعے US الائز پر ترنت حملہ کر سکتا ہے، اور یہ سسٹم ایکسس آف ریزسٹنس کہلاتا ہے۔ Now let's talk about the final superpower, cheap missiles and drones۔ ایران کے پاس بہت سستے لیکن پاورفل ڈرونز اور میسائلز ہیں۔ یہ کسی بھی اینیمی شپ یا ایئر کرافٹ کو فوراً نشانہ بنا سکتے ہیں، اور ساتھ میں ایران ان ویپنز کو اپنی پراکسی آرمیز کو بھی سپلائی کرتا ہے، جس وجہ سے ان کی اٹیک کی کیپیبلٹی 3 سے 4 گنا اسکیل پر بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ سوال اٹھانا چاہیے۔ اگر ایران اتنی ملیشیاز کو فنڈ کر رہا ہے، نیوکلیئر بام بنا رہا ہے، میسائلز اور ڈرونز بھی ڈیولپ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس بہت پیسہ ہے، رائٹ؟ لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی کہ امریکہ نے ایران کا آئل لینا بند کر دیا ہے، ٹریڈ پر سینکشنز لگ گئے ہیں، ایران گلوبل بینکنگ سسٹم سے کٹ ہو گیا ہے، تو آخر پھر یہ اتنا زیادہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اس کا جواب کافی سمپل ہے، اور وہ ہے چائنا۔ جہاں US ایران کے خلاف جا کے سب کر رہا ہے، وہیں چائنا ان سے ٹریڈ کرتا ہے۔ انفیکٹ ایران کا 90% آئل چائنا امپورٹ کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بات جان کے حیرانی ہوگی کہ ایران نے انڈر سینکشنز کام کرنے میں مہارت حاصل کر لی ہے، اور ان کی یہ پوری اسٹریٹجی کسی کلاسک نیٹ فلکس ٹائپ ڈاکیومنٹری سے کم نہیں، which is worth discussing as well۔ تو چلے جانتے ہیں کیسے۔ میتھڈ نمبر 1، وائر اسٹرپنگ۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس 2 کمپنیز ہیں، ایک ایرانین کمپنی ود دا نیم ڈوان انڈسٹریز، جو کہ دوسری کمپنی جو کہ جرمنی میں الیکٹرانک سپلائی کرتی ہے ود دا نیم یوروٹیک، اس سے $50,000 کے الیکٹرانکس خریدنا چاہتی ہے۔ ڈیو ٹو سینکشنز ایران اس جرمن کمپنی کو ڈائریکٹ پیمنٹ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے ڈوان انڈسٹریز اپنا پیسہ ایک آفیشیل ایرانین بینک کو تہران میں ٹرانسفر کرتا ہے۔ پھر وہ ایرانین بینک اپنے لنڈن والے فورن اکاؤنٹ سے یوروٹیک کو پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جرمن بینک کو صرف لنڈن کا اکاؤنٹ دکھتا ہے اور ایران کا نام کہیں بھی استعمال نہیں ہوتا، اور ایسے ایران اپنا را مٹیریل دوسرے ملکوں سے منگواتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تھرڈ نمبر 2 پہ، جو کہ ہے حوالہ سسٹم۔ اب حوالہ سسٹم کو شاید آپ جانتے ہوں، لیکن چلیں اس کو بھی ایک ایزی ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ ایران کا ایک بزنس مین زین تہران سے اپنا پیسہ اگر دبئی بھیجنا چاہتا ہے علی کو، تو بینکنگ چینلز بلاک ہونے کے چلتے ڈائریکٹ پیمنٹ نہیں کر سکتا، تو وہ ایک حوالہ ایجنٹ کے ذریعے یہ کام کرتا ہے۔ زین تہران میں حوالہ ایجنٹ کو وہ کیش دیتا ہے، اور پھر اس ایجنٹ کا پارٹنر دبئی میں علی کو کیش دے دیتا ہے۔ نہ پیسہ بارڈر کراس کرتا ہے، نہ بینک یوز ہوتا ہے، اور پھر بعد میں یہ ایجنٹس اپنے ڈیلز یا فیورز سیٹلمنٹ کر لیتے یوزنگ دیر اون حوالہ سسٹم، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایران کو ایون بینکنگ سسٹم کی بھی ضرورت نہیں۔ اب بڑھتے ہیں لاسٹ میتھڈ کی طرف، جو کہ ہے ری ایکسپورٹ فرام دبئی۔ ایران اپنے گڈس دبئی کے جبل علی پورٹ کے ذریعے ایکسپورٹ کرتا ہے۔
سب سے پہلے وہاں ایرانین مال کو پہنچایا جاتا ہے اور پھر ویئر ہاؤس میں رکھا جاتا ہے. پھر ان پر میڈ ان ایران کی جگہ میڈ ان UAE کا لیبل لگایا جاتا ہے اور پھر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے, جس سے کوئی بھی کنٹری یا اتھارٹی یہ ٹریس نہیں کر سکتی کہ یہ گڈس اصل میں ایران سے آئی ہے. اور اسی طریقے سے ایران آئل اور کیمیکلز کو دبئی کے ذریعے دنیا بھر میں بیچتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ US کی سینکشنز اور ورلڈ ٹریڈ سے کٹ آف ہونے کے باوجود ایران نے اپنی گرپ بہت انڈیپینڈنٹ اور US سپورٹڈ کنٹریز سے بہتر رکھی ہوئی ہے. اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کو ایران سے کیا سیکھ لینی چاہیے تو وہ میجرلی 2 ہے. لیسن نمبر 1, سیلف ریلائنس. ایران نے اپنا ڈیفینس, آئل, مینوفیکچرنگ سب کچھ خود بنائے ہیں ایون آفٹر سینکشنز. تو پاکستان کو بھی اسٹریٹجکلی یہ سوچنا چاہیے کہ ہر سیکٹر میں سیلف ڈیپینڈنٹ بننا ہے. لیسن نمبر 2, ملٹیپل الائز. جیسے ایران رشیا اور چائنا کے ساتھ مل کر US کا مقابلہ کرتا آ رہا ہے, ویسے ہی پاکستان کو بھی اپنے ریلیشنز سارے ملکوں کے ساتھ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. آپ میں سے دیکھنے والا کوئی بھی شخص اگر ایران کے رجیم کے خلاف ہے یا اسرائیل یا US کو سپورٹ کرتا ہے, سٹل یہ بات کافی داد دینے والی ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایران نے اتنا کچھ اچیو کیا ایون آفٹر سینکشنز. یہ اسٹریٹجی, انٹیلیجنس اور کنسسٹنسی کا سبق دیتی ہے. اور یہ سبق ہے ہر ملک کے لیڈر کے لیے کہ کس طرح جیو پولیٹیکل پریشر کے باوجود ایک ملک اپنی سوورینٹی کو زندہ رکھ سکتا ہے. جسٹ ان کیس آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو گیو دس ویڈیو اے تھمز اپ. میک شیور ٹو ہٹ دیٹ سبسکرائب بٹن تاکہ آپ کو پاکستان اپڈیٹس پریشرز اور بھی انفارمیٹیو اور انٹرٹیننگ سٹوریز ٹائملی دیتا رہے. آج کے لیے ایان رائل کو دیجیے اجازت.